NJC TV चैनल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसके वसीला से आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। और मुबशर यासर के लिए भी दिल से शुक्रगुजार है। खुदावंद जिन्हें इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। अजीजों, खुदा का कलाम सच्चाई पर मबनी है और खुदा की बातें मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए निजात का स्वब है। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज हम एक मजमून पर जो है वो बात करने के लिए जा रहे हैं। हम सब मिलकर, देखने वाले, सुनने वाले और मैं, हम सब मिलकर खुदा के कलाम को आज सीखेंगे। मैं भी सीखूंगा और आप भी, हम सब सीखेंगे और खुदा हमें सिखाएगा। अजीजों, किताब मुकद्दस दुनिया की अजीम किताब है। तो बाइबल मुकद्दस में एक मजमून आज जो लिया गया है वो है असीरी से रिहाई। तो आज हम देखेंगे कि असीरी से कैसे रिहाई मिलती है, गुलामी से कैसे निजात मिलती है। असीरी मतलब बंधन, कैद, गुलामी, ये असीरी के मायने है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम तलावत करेंगे खुदा के कलाम में से यर्मिया का नोहा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को खुदा के कलाम में मुकद्दस में से तलावत करेंगे। आइए जी बेटा। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है। हाँ जी। खुदावन सादिक है, खुदावन सादिक है, क्योंकि मैंने उसके हुक्म से सरकशी की है। मैंने उसके हुक्म से सरकशी की। ऐ सब लोगों, मैं मिन्नत करता हूँ, सुनो और मेरे दुख पर नजर करो, मेरी कवारियां और मेरे जवान असीर होकर चले गए। अजीजों, किताब मुकद्दस की तालीम बड़ी वाज़िया है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 लिखा है कि खुदावंद सादिक है। लफ्ज खुदावंद यूनानी जुबान का है जिसका मतलब है मालिक। सादिक का मतलब है सच्चा। खुदावंद सच्चा है। खुदावंद मालिक है और सच्चा है। खुदावंद का कलाम सच्चा है। कलाम में लिखा है खुदावंद का तख्त, खुदा का तख्त सच्चाई पर कायम है। तो अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद सादिक है और आगे लिखा है, बंदा कह रहा है, नबी कह रहा है कि मैंने खुदावंद के हुक्म से सरकशी की है। मैंने सरकशी की है। और याद रखें, सरकशी की जो सजा है, जब कोई सरकश हो जाता है तो उसकी जो सजा है, क्या हुआ, सरकशी की जो सजा है वो क्यों मिल रही है, या फिर ये सरकश है कौन? सरकश बनी इस्राइल के बादशाह और बनी इस्राइल कौम यर्मिया के दौर में उन्होंने खुदावंद के हुक्म से सरकशी की है। खुदावंद के हुक्मों को तोड़ा है, खुदा की शरीयत को तोड़ा है। तो बताना चाहता हूं कि मैंने खुदावंद के हुक्म से सरकशी की। और आगे लिखा है कि सब लोगों सुनो और मेरे दुख पर नजर करो। ये नोहा की जो किताब है ये यर्मिया नबी की किताब है और ये यर्मिया का नोहा है जो कि बनी इस्राइल के लिए है। उस वक्त जब बनी इस्राइल अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बदकारियों की वजह से जो है वो बाबुल में गुलाम होकर गए, 70 वर्ष की गुलामी के अंदर जब गए, तो नबी जो है उसका जो दर्द और दुख है वो ये है कि वो कौम को देख रहा है कि कौम किस तरह तबाह हाल है। कवारियां और जवान, बुजुर्ग, बच्चे, सारी की सारी कौम गुलामी की भेड़ चढ़ गई, गुलामी में गए। और यहां तक कि गुलामी ही में नहीं गए बल्कि बाइबल ये बताती है कि औरतों को कत्ल किया गया, बच्चे कत्ल हुए, मर्द कत्ल हुए। बड़ा जुल्म हुआ बनी इस्राइल पर उनकी गुनाह की वजह से।
ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی بدکاری کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا ایک ماتم تھا، یہاں ایک بڑا دکھ اور رنج تھا، اور یرمیاہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اور پھر وہ یرمیاہ جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، کیونکہ یرمیاہ کے وسیلہ سے خدا نے بارہا کلام کیا کہ یہ بنی اسرائیل کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائیں، اپنے گناہ سے توبہ کر لیں۔ خدا یرمیاہ کے وسیلہ سے کلام کرتا رہا، پر بنی اسرائیل نے خدا کی بات کو نہ سنا، خدا کی بات کو نہ مانا، ہر وہ کام کیا جو خدا کے خلاف تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے یرمیاہ کا ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، 3 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جی بیٹا۔ اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں جی خداوند نے مجھ سے فرمایا، یوسیہ بادشاہ کے ایام میں، اس کے دور میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی، ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی۔ بنی اسرائیل، یہ جو باتیں ہیں یہ بت پرستی کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل حقیقی خدا کو، خدائے واحد کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں کو ماننا شروع ہو گئے۔ یہ بدی ہے ان کی، یہ زناکاری ہے ان کی۔ جی، اور ہر درخت کے نیچے گئی ہر درخت کے نیچے گئی، اور وہاں بدکاری کی۔ وہاں بدکاری کی۔ یہاں پر ایک مثال کے طور پر خدا بات کر رہا ہے کہ جیسے ایک عورت اپنے حقیقی شوہر کو چھوڑ کر بہت سارے یار بنا لیتی ہے اور ان کے ساتھ زناکاری کرتی رہتی ہے، بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو چھوڑ کر، حقیقی خدا کو چھوڑ کر، حقیقی دلہا کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ وہ جو ہے وہ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ آگے۔ اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی، ہاں جی، تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی۔ جب وہ یہ ساری بدکاری کر چکی تو میں امیدوار تھا، خدا امیدوار ہے کہ یہ میرے پاس واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی۔ وہ نہ آئی۔ اور اس کی بے وفا بہن اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ یہودا نے یہ حال دیکھا۔ بنی اسرائیل سے مراد ہے 10 قبیلے۔ جب یہودا کی بات آئے گی تو یہ الگ سے ہے یروشلم کے اندر۔ جی، پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے ہاں جی، میں نے اس کو طلاق دے دی، خدا نے چھوڑ دیا۔ طلاق سے مراد ہے چھوڑ دینا، ان کی راہ پر ان کو چھوڑ دیا، ان کی ہٹ درمی پر، سخت دلی پر خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ آگے۔ اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، ہاں جی، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری۔ ہاں جی، جب خدا کہہ رہے کہ جب میں نے اسرائیل کو یعنی کہ 10 قبیلوں کو چھوڑا تو یہودا کو بھی شرم نہ آئی، یہودا کو بھی خوف نہ آیا کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہودا یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، پر پھر بھی اس کے اندر خوف نہیں آیا۔ آگے۔ بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اور ایسا ہوا ہاں جی، کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے ہاں جی، زمین کو ناپاک کیا۔ زمین کو ناپاک کر دیا۔ اور یہ زمین یروشلم کی بات ہو رہی ہے، خدا کے مقدس شہر کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمین کو ناپاک کر دیا جہاں پر خدا نے اپنے نام رکھنے کا وعدہ کیا، یا جہاں پر خدا نے برکت کا وعدہ کیا ہے، اس جگہ کو، اس مقام کو ناپاک کر دیا بنی اسرائیل نے۔ جی، زمین کو ناپاک کیا، زمین کو ناپاک کیا، اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ اور زناکاری کی۔ پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی، مطلب ان کو پوجا، ان کی پرستش کی، حقیقی خالق کو چھوڑ دیا، یہوہ کو چھوڑ دیا، یسوع کو چھوڑ دیا اور بت پرستی کرنا شروع ہو گئے۔ جی، اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری، بلکہ ریاکاری سے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ ہاں جی، اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے۔ ہاں جی، جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے ہاں جی، کہ خداوند فرماتا ہے، ہاں جی، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ۔ اے برگشتہ اسرائیل واپس آ جا، واپس آ جا۔ ہاں جی، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا۔ میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا۔ شکریہ بیٹا، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا۔ پر بنی اسرائیل راضی نہیں ہوئی،
बनी इसराइल बाज नहीं आए, वो अपनी बद किरदारी से बाज नहीं आए। बात ये हो रही है कि खुदावंद सादिक है और मैंने उसके हुक्म से सरकशी की है। और हुक्म क्या है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 10 काम में से जो पहला हुक्म है, शरीयत के अंदर जो है वो 613 हुक्म है पुराने अहदनामा के अंदर, और नए अहदनामा के अंदर 1050 है। ठीक है, याद रखिएगा। और 613 में से 10 बड़े हैं, और 10 में से पहला जो हुक्म है वो ये है कि तू मेरे हुजूर किसी मबूद को सजदा ना करना, तू मेरे हुजूर किसी गैर मबूद की प्रस्तिश ना करना, उसको सजदा ना करना, ना मानना, क्योंकि मैं खुदा हूं, तेरा खुदा हूं, जो मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया हूं। पर याद रखिए, यहां पर जो बात हो रही है वो ये है कि असीरी से रिहाई। अब जो असीरी की तैयारी हुई है, असीरी के लिए जाने के लिए ये तैयार हुए यिर्मयाह के दौर में, वो ये था कि इन्होंने बुत परस्ती की, इन्होंने बद किरदारी की, हकीकी खुदा को छोड़कर बुतों की प्रस्तुत करना शुरू हो गए। और खुदा ने फिर यिर्मयाह की मार्फत ये कहा कि मैं 70 वर्ष की असीरी में इनको लेकर जाऊंगा, बाबुल में ये रहेंगे, बाबुल में ये रहेंगे। एक और हवाला हम निकालेंगे, नोहा की किताब, नोहा 5 बाब, उसकी 5 बाब की 7 और 8 आयत खुदा के कलाम में से। हमको रगेदने वाले, हाँ जी, हमारे सर पर हैं, हमको रगेदने वाले हमारे सर पर हैं, हम थके हारे बेआराम हैं। हाँ जी, हमने मिस्रियों और असूरियों की अतायत कबूल की, हाँ, ताकि रोटी से सिरो असुदा हो। हाँ, हमारे बाप दादा ने गुनाह करके चल बसे, हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे, और हम उनकी बदकिरदारी की सजा हम पा रहे उनकी हैं। बद किरदारी की क्या पा रहे हैं? सजा पा रहे हैं। सजा पा रहे हैं। गुलामी हम पर हुक्मरानी करते हैं, गुलाम हम पर हुक्मरानी करते हैं, उनके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं। उनके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा मुखालिफ हो गया है। जब खुदा मुखालिफ हो गया तो सिवाय मातम के कुछ नहीं, सिवाय नोहा के कुछ नहीं रहा। यिर्मयाह सिर्फ रो सकता है, पिट सकता है, उनके लिए सिर्फ मातम कर सकता है, क्योंकि बनी इस्राइल ने खुदा के खिलाफ बदी की है, खुदा के खिलाफ उन्होंने काम किए हैं, खुदा ने उनको छोड़ दिया है, खुदा ने उनको रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुजूर बद किरदारी की है। यिर्मयाह की किताब निकालेंगे, 4 बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। सुनिएगा जरा। ऐ इस्राएल, ऐ इस्राएल, अगर तू वापिस आए, अगर तू वापिस आए, तो खुदावन फरमाता है, खुदावन फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापिस आए, अगर तू मेरी तरफ वापिस आए और अपनी मकरूहात को मेरी नजर अपनी से दूर मकरूहात को मेरे सामने से क्या करे? करे, दूर करे, दूर कर दे, तो तू आवारा ना होगा। तू आवारा ना होगा, और अगर तू सच्चाई और अदालत तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से खुदावन की कसम खाए, खुदावन की कसम खाए, तो कौमें उसके सबब से, हाँ जी, अपने आप को मुबारक कहेंगी। याद रखिएगा, खुदा उनको बारहा मौका देता रहा पर वो अपनी बदी से बाज नहीं आए। 8 बाब और उसकी 33वीं आयत खुदा के कलाम में से हम यूहन्ना की अंजील 8 बाब की 33वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बताना ये चाहता हूं कि बनी इस्राइल असीरी के अंदर गए हैं, गुलामी के अंदर गए हैं, और गुलामी के बारे में जो बाइबल मुकद्दस बताती है वो क्या है, उस राज को हम देखते हैं। जी, यूहन्ना की अंजील 8 बाब की 33वीं आयत को पढ़िएगा। उन्होंने उसे जवाब दिया, हाँ जी, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, हाँ जी, और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, और हमने कभी किसी की गुलामी नहीं की, क्योंकि हम अब्राहम की नस्ल हैं। जी, तू क्यों कर कहता है हाँ जी, कि तुम आजाद किए जाओगे? जी, यसुने ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ जी, कि जो कोई गुनाह करता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। दर हकीकत बनी इस्राइल ने जो है वो बाबुल की गुलामी नहीं बल्कि गुनाह की गुलामी की है। वो पहले गुनाह के गुलाम हुए, शैतान के गुलाम हुए। जब वो गुनाह के गुलाम हुए, शैतान के गुलाम हुए, उन्होंने हकीकी खुदा को छोड़ दिया, खुदा वाहिद को छोड़ दिया। तो खुदा ने उनको जब छोड़ दिया तो दुश्मन आए और वो अपने असीर कर अपने नौकर बनाकर उनको ले गए। अपनी ये लौंडियां और
جو ہے وہ نوکر بنا کر ان کو لے گئے. جب کوئی انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو اسیری اس کا مقدر ہے, غلامی اس کا مقدر ہے, کیونکہ خدا کے بعد جو طاقت رہ جاتی ہے وہ شیطان رہ جاتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ انسان کو سوائے اسیری کے کوئی چیز نہیں دیتا, سوائے غم کے کوئی چیز نہیں دیتا, سوائے ماتم کے کوئی چیز نہیں دیتا, کوئی دکھ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ملتی. شیطان سے گناہ سے ایک ہی گفٹ ملتا ہے, غلامی, گناہ کی غلامی. بیماریاں, لعنتیں, کپاہتیں, شامتیں, یہ سب کچھ گناہ کی وجہ سے آتا ہے. جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کا غلام ہو جاتا ہے, اور غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. کلام میں لکھا ہے کہ بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے, غلام نہیں رہتا. بیٹا گھر میں رہتا ہے, غلام نہیں. آئیے بائبل مقدس جی 8ویں باب کی 32ویں آیت کو ذرا بیٹا پڑھیے گا خدا کے کلام میں سے. جی شاباش. اور سچائی سے واقف ہوگے, اور سچائی سے واقف ہوگے, اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. سچائی تم کو آزاد کرے گی. آگے پڑھیے گا. انہوں نے اسے جواب دیا, انہوں نے اسے جواب دیا, ہم تو ابراہم کی نسل سے ہم تو ابراہم کی نسل سے, یہ فخر تھا. جی. اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے, کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. تو کیوں کر کہتا ہے, تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے, تم آزاد کیے جاؤ گے. یسوع نے انہیں جواب دیا, ہاں میں تم سے سچ کہتا ہوں, ہاں جی, کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے, جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے, اور غلام اب تک گھر اور میں نہیں غلام رہتا, اب تک گھر میں نہیں رہتا, بیٹا اب تک رہتا بیٹا ہے. اب تک رہتا ہے. بنی اسرائیل, اسرائیل کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا کا پلوٹا, خدا کا بیٹا. جب تک اسرائیل خدا کے بچے بن کر رہے تب تک وہ اسیری میں نہیں گئے. جب انہوں نے گناہ کیا تو وہ اسیری میں چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کے خلاف گناہ کیے, انہوں نے بت پرستی کی, انہوں نے جادوگری کی, حقیقی خالق کو چھوڑ دیا, خدا واحد کو چھوڑ کر بہت سارے خداؤں کا انتخاب کیا, اور اس کا رزلٹ, ان کا صلہ انہیں یہ ملا کہ انہیں غلامی ملی, انہیں ذلت ملی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر اس زمانہ میں جو کہ آخری دور ہے, آخری زمانہ ہے, ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ ہے یسوع مسیح, وہ ہے خدا کا بیٹا, وہ ہے خدا کی ذات کا نقش, وہ ہے خرسطس, وہ ہے مسیح جو ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑا سکتا ہے. بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے خدا نے چھڑایا. بنی اسرائیل کو خدا 70 سال کے بعد سزا دے کر واپس لے آیا. یاد رکھیے گا, خدا نے ان کو چھڑایا پر انہوں نے گناہ کی سزا پائی. پر یاد رکھیے گا ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, آپشن نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کو رد کرنے والا بغیر سزا نہیں چھوٹتا. اگر کوئی زندہ خدا کے بیٹے کے خون کو پامال کرے گا تو اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے, گناہ کی کوئی قربانی باقی نہیں ہے. خدا انہیں چھڑا کر لے آیا 70 سال کی اسیری سے. اب 70 سال کی اسیری نہیں ہے, اب 70 سال کی غلامی نہیں ہے, بلکہ جو کوئی گناہ میں مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے اب تک گناہ میں جائے گا, گناہ کی غلامی میں جائے گا. اور جہاں شیطان جلے گا وہ بھی جلیں گے. اپنی زندگی پر غور کر لیں, اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا مکاشفہ کی کتاب میں سے, خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ نکالیں گے ہم, زندہ کلام میں سے. پریز دی لارڈ, ہیلیلویا. خداوند تیری تعریف ہو. خدا کا کلام سچائی ہے, اور جو کوئی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ترجیحات دیتا ہے, کلام کو لے لیتا ہے, مان لیتا ہے, یاد رکھیے گا اسے ابدی زندگی ملے گی اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا. اگر کوئی کلام کو نہیں مانتا, کلام پر توجہ نہیں کرتا, وہ کبھی بھی بھلائی دیکھ نہیں سکتا, بھلائی کو کبھی بھی وہ جو ہے وہ پا نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. تو آئیے کتاب مقدس میں سے ہم جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور خدا کے کلام کو جانیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, خدا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. اس بات پر جو ہے وہ ہم غور کریں گے کہ خدا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے, خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. کلام مقدس کے مطابق
جو تعلیم ہے خدا کی کلام کی، وہ تعلیم یہ ہے کہ جو شیطان کو ماننے والے لوگ ہیں، جو اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل کے اندر ڈالے جائیں گے. وہ آگ اور گندک کی جھیل کے اندر کیا کیے جائیں گے؟ ڈالے جائیں گے، جہاں پر وہ حیوان اور جھوٹا نبی، یاد رکھیے گا، حیوان بھی ہوگا، شیطان بھی ہوگا اور جھوٹا نبی بھی ہوگا. یہ تینوں لکھا ہے کہ عبدالآباد آگ میں جلیں گے. ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اور جو کوئی گمراہ ہے یاد رکھیے گا، وہ آگ اور گندک کی جھیل کے اندر ڈالا جائے گا. یہ دوسری موت ہے. آگ اور گندک کی جھیل جو ہے یہ دوسری موت ہے. اور وہاں پر کون جائے گا؟ جو گناہ کا غلام ہے. وہاں پر وہ جائے گا جس نے گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کی ہے. آج لوگ بہت سارے غلام ہیں گناہ کے. شراب ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، شراب کی غلامی میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا. بہت سارے گناہ ہیں جو زندگی کے اندر، لوگ زناکاری کے اندر ہیں، زناکاری کے غلامی میں ہیں، بت پرستی کی غلامی میں ہیں، یسوع مسیح کو بھی مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی بھی کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہمیں اپنی زندگی پر جو ہے وہ غور کرنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے. تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. جی. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، جی آگے، تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا. ہاں جی. اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، ہاں، یعنی جوج ماجوج، ہاں، گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. ہاں. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا. جی آگے. اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی. ہاں. اور مقدسوں کی لشکر گاہ، ہاں، مقدس لشکر گاہ. ہاں جی. اور عزیز شہر کو ہاں جی. چاروں طرف سے گھیر لیں گی. ہاں جی آگے. اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. آسمان سے آگ نازل ہو کر ان کو کھا جائے گی. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس، ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا. ہاں جی. جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا. ہاں جی. اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. یہ کون ہے؟ شیطان، جھوٹا نبی اور حیوان. اور ان کے ساتھ وہ سب جائیں گے آگ اور گندک کی جھیل کے اندر، جنہوں نے گناہ کی غلامی کی ہے، جنہوں نے گناہ کی غلامی کی ہے. غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا گھر میں رہتا ہے. اسرائیل جب تک خدا کی بات مانتے رہے، وہ ملک کنعان میں، اس شہر میں رہے، اس ملک میں رہے جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا. پر جب انہوں نے گناہ کیا، خدا کے خلاف چلے، تو خدا نے ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ بابل کی غلامی کے اندر بھیجا. بابل کی غلامی کے اندر بھیجا. وہ بابل کی غلامی میں گئے، وہ غلامی میں گئے. یاد رکھیے گا، موسیٰ کی شریعت کو توڑنے والا، اسے رد کرنے والا سزا کے بغیر نہیں چھوٹتا. انہوں نے موسوی شریعت کو رد کیا. وہ شریعت جو موسیٰ کے وسیلہ سے ملی، انہوں نے رد کیا، تو خدا نے ان کو نہیں چھوڑا، انہیں سزا دی اور وہ سیری کے اندر گئے، وہ غلامی کے اندر گئے. یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ موت کی غلامی میں جاتا ہے، شیطان کی غلامی میں جاتا ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا موت ہے. موت ہے، موت ہے. یاد رکھیے گا، اگر موت سے بچنا ہے تو گناہ سے باز آنے کی ضرورت ہے، اپنی بد کرداری سے باز آنے کی ضرورت ہے. ہر طرح کی حرام کاری کو، شراب کو، جادوگری کو، زناکاری کو، ہر طرح کی برائیوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہر طرح کی بد نظری سے باز آنے کی ضرورت ہے. جو یہ سارے برے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ وہ گناہ کے غلام ہے، اور گناہ انہیں موت تک لے جائے گا. وہ انہیں موت میں دھکیل دے گا، جہاں شیطان، حیوان اور جھوٹا نبی ہوگا، اور ان کی تباہی کا دھواں عبدالآباد اٹھے گا، اور ان سب کا بھی اٹھے گا جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو اس کے کاموں میں شامل ہیں. آئیے اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی بد کرداری سے باز آئیں. میری بیٹی، میری بہن،
کلام میں لکھا ہے کہ میری جوان، میری کماریاں اور میرے جوان اور میرے بوڑھے سب اسیر ہو کر چلے گئے۔ عزیزو، اس بات کو جان لیں، میں منت کر کے کہتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے، آپ جو سن رہے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ان برائیوں سے، ان گناہوں سے باز آ جائیں جن کی وجہ سے آپ کا اور آپ کے یسوع کا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ یسوع کو چھوڑنا موت ہے، یاد رکھیے گا، خدا سے جدائی موت ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے آدم سے کہا جس روز تو نے وہ پھل کھایا تو مرا۔ مطلب جب خدا کی شریعت کو توڑا جاتا ہے، جب حکموں کو توڑا جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے، پر جب کلام کو مانا جاتا ہے زندگی ملتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، جو کلام پر عمل کرتا ہے، وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے، بنی اسرائیل نے گناہ کیا اور وہ اسیری کے اندر گئے، غلامی کے اندر گئے۔ جب ہم گناہ میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، جب ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، گناہ میں جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم بھی غلامی میں چلے جاتے ہیں، انسان غلامی میں چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، غلام گھر میں نہیں رہتا، یعنی کہ گھر سے مراد جو یسوع نے کہا کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، اس سے مراد یہ ہے کہ غلام بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ بادشاہی کے وارث صرف بیٹا ہے۔ ہمارا خدا ہمارا باپ ہے، اور نیا آسمان اور نئی زمین ہماری میراث ہے، نیا یروشلم ہماری میراث ہے، ابدیت ہماری میراث ہے، اور خدا دینا نہیں چاہتا ان لوگوں کو میراث جو گناہ کی حالت میں ہیں، کیونکہ گنہگار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آئیے اپنے گناہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام سے پانی کا بپتسمہ لیں اور خداوند کو قبول کریں اور خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بنی اسرائیل کو خدا نے بادشاہی دی اور انہوں نے اس بادشاہی کی قدر نہ کی، تو خدا نے ان کو اسیری کے اندر بھیج دیا۔ اگر ہم بھی اس زمانہ میں، اس دور میں، اگر ہم خدا کی بادشاہت کی، خدا کے فضل کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارا مقدر غلامی ہے، پھر ہمارا مقدر آگ کی جھیل ہے۔ آئیے اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پیغام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔